अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज भारत को दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक की पुरवकार तकरीब जो GHQ में मुनक्किद हुई, उसमें उन्होंने एक तरह से पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि मार्का हक दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था जिसमें बातिल को हजीमत का सामना करना पड़ा। मार्का हक का जो ये 1 साल मुकम्मल हुआ, इसमें आज इस खिताब के अंदर उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि भारत का जो ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा कर दे और ख़ित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है उसे तब्दील कर दे, वो कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि भारत में ना तो सलाहियत है और ना ही उसका ऐसा कद काट है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया और ये पैगाम पहले भी दिया जा चुका है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनका ख़ात्मा करे। कश्मीरियों के हवाले से भी कहा फील्ड मार्शल की जानिब से कि हम हमेशा कश्मीरियों का साथ देंगे, सियासी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और सिफारती तौर पर भी। ये तमाम पैगामात जो आज दिए गए हैं, इससे भारत ने किस तरह से इन पैगाम को लिया है और पाकिस्तान ने क्या सबूत दिया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर परमानेंट मंदूब रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के, मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, भारत के हवाले से जो पैगाम दिया है फील्ड मार्शल की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ख्वाब है भारत का कि ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर देना और पाकिस्तान को सिफारती महाज पर दुनिया में तनहा कर देना, ये तो ना तो भारत का कद काट है ऐसा, ना ही उनमें सलाहियत है और ये यकीनन मार्का हक से प्रूफ भी हो गया है। इस बयान से क्या समझते हैं कि मार्का हक के बाद जो ताकत का तवाज़ुन था वो यकसर तब्दील अब हो गया है? जी, वो तब्दील हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। भारत एक बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी 1.4 बिलियन है, उसकी एक बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री है। अभी जो है वो एक किस्म के तलातुम का शिकार है क्योंकि उसे अमेरिका के साथ बहुत मुश्किलात का सामना है। अमेरिका ने उससे दूरी इख्तियार कर ली है और इस वक्त जो है भारत स्ट्रेटिजिक विल्डरनेस में है। ये सब जो है मार्का हक की वजह से मुमकिन हुआ। और जहाँ तक भारत का ये ख्वाब है, उसका बरसा बरस से कई अशरों पर मुहित ये ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली कमज़ोर किया जाए और सफाती तौर पर तन्हाई का शिकार किया जाए और उसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जाए और इसकी मईशत को तबाह व बर्बाद किया जाए, ऐसे सबोताश किया जाए। ये सारे के सारे चूँकि मज़मूम अज़ाइम हैं, लिहाजा वो इसमें माज़ी में भी नाकाम रहा है, मुस्तक़बिल में भी नाकाम होगा। लेकिन मार्का हक ने और उसके बाद जितने भी हालात व वाक़यात हुए हैं, उन्होंने पूरे का पूरा इस खित्ते का स्ट्रेटिजिक नक्शा बदल दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का पल्ला भारी है और भारत जो है वो अपने लिए एक नई मंजिल तलाश कर रहा है। अच्छा, मैं पहले ज़रा जो वेस्टर्न एनालिस्ट जिस तरह से इसको डब कर रहे हैं, मैं उसका जिक्र करूंगी पहले और फिर उसके बाद वापस आई वुड लाइक टू कम बैक टू इंडिया कि व्हाट इंडिया नाउ इज़ डूइंग, क्योंकि आज उसका भी बड़ा जिक्र किया गया। वेस्टर्न एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका और ईरान और ख़ित्ते की जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं, इसमें भी कोई मज़ायका नहीं। और बल्कि सब को मालूम है मार्का हक के बाद से कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो से कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे हैं माजी में, वो यही है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके और फिर उसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाता है। और इस बार भी क्या ये होगा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक अच्छी डील करवा देता है तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ ही रहेगी अमेरिका की, इन पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो महज क्या सराई है, मैं इसके बारे में तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो ठोस हक़ाइक़ हैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है या सालसी कर रहा है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं कर रहा बल्कि वो इस पूरे खत्ते के लिए कर रहा है, खलीजी रियासतों के लिए कर रहा है, ईरान के लिए कर रहा है, फिर अपने लिए भी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। पाकिस्तान में ये फौरी तौर पर एहसास हो गया था जंग के आगाज़ के बाद कि ये जंग बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की मईशत उठ रही थी, उसमें एक ख़ास उठान थी और हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो
بہتر ہو رہے تھے ان کو دھچکا لگا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ ساری کی ساری دنیا کے لیے چین کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جو لوگ اس قسم کے تبصرے کرتے ہیں انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ چین نے پاکستان میں پاکستان کا سفارتکاری میں ہاتھ بٹایا ہے. نہ صرف ہم دونوں ممالک نے مل کر ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا جس میں یہی تھا کہ سیز فائر ہو, ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی ہو, فریڈم آف نیویگیشن تھرو دا اسٹریٹ آف ہرموز ہو, اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر کے دائرے میں سارے کی ساری سفارتکاری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے روس ہمارے ساتھ ہے, یورپین کونسل ہمارے ساتھ ہے. یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے, امریکہ سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. وہ سن 1950 کی دہائی ہو, ہم نے اس سے جو ہے اپنی آرمڈ فورسز کو ٹرین کروایا, نئے پلیٹ فارمز لیے, اس کے بعد جو ہے معاشی منصوبہ بندی کروائی, اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بہت قریب چلا گیا. پھر جو افغانستان کی جنگ کے دوران یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ بہت قریبی پارٹنرز رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کو اب یہ شعور ہو جانا چاہیے کہ جو بھی ریلیشن شپس ہوتی ہیں ان میں باہمی منفعت بہت ضروری ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آئیڈیلسٹک ایک ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے, اس میں دونوں کا مفاد محفوظ ہونا چاہیے. تو امریکہ اس وقت جو ہے, ہم نے جو نئی جگہ امریکہ میں واشنگٹن میں تلاش کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا یا خدشات کا اظہار کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت جو آپ کو فائدے ہو رہے ہیں وہ آپ کو متبادل توانائی میں ہو رہے ہوں, کرٹیکل منرلز میں ہو رہے ہوں, یا اس کے بعد جو دوسری قسم کی سرمایہ کاری ہے زراعت میں, صنعت میں, ہائی ٹیک انڈسٹری میں, اسے انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اسے امریکہ کے لیے اسے فائدہ مند بنائیں. اور ہمارے لیے جو ہے امریکہ سے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے تجارتی مواقع زیادہ کیے جائیں, اور اس کے بعد وہاں ہمارے اس کو براؤڈن کرنا ہے ٹریڈ ریلیشنز کو. تو مسعود خان صاحب اب بھارت کی طرف آتے ہیں کہ آج فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ وہ روایتی جنگ جو ہے بھارت کے لیے اب ناممکن تصور, مطلب بھارت خود اس کو ناممکن تصور کرتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8-0 واز دا اسکور جو مارکہ حق میں ہوا. لیکن دہشت گردی کا سہارا وہ ضرور لے رہا ہے تاکہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر سکے. آج بنو میں جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا, and our heart goes out to the families of the شہداز, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان میں بھی انریسٹ کیا, تو کیا یہی اب بھارت کا ایم رہ گیا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا؟ اینڈ اف دیٹ از دا کیس, پاکستان اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے مسعود صاحب؟ اس کے بارے میں میرے 2 رسپانسز ہیں. پہلا بات یہ ہے کہ مارکہ حق کے دوران ہم نے بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو مسترد کیا اور اسے ناکام کیا. ان کا یہ ڈاکٹرن تھا کہ پاکستان کے اوپر بھرپور حملہ کرو, اور اس کے بعد جو ہے یہ نیوکلیئر دہلیز کے نیچے نیچے حملہ ہوگا. انہوں نے یہ اس قسم کی شرارت کرتے رہتے ہیں, کبھی اس کو سرجیکل سٹرائکس کہا, کبھی اس کے لیے فلمیں بناتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر وہ صرف سویلینز کو ٹارگٹ بناتے ہیں. جس طرح انہوں نے گزشتہ برس میں بنایا, بہت سے جو پاکستان کے طول و عرض میں اور آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے حملے کیے, سویلینز کو مارا. تو ایک تو ان کا ہم نے یہ جو گھمنڈ توڑ دیا, اس کے علاوہ جو ان کا ڈاکٹرن تباہ کر دیا اسے جو ہے, لہٰذا انہیں وہ اس وقت اسٹریٹجک ولڈرنس میں سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا اب ڈاکٹرن ہونا چاہیے, لہٰذا وہ جنگ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اب جو ہے ان کے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر, ہماری مغربی سرحد میں پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر اور اس کے پار, بلکہ انہوں نے جو ہے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں, جاسوسی کے اڈے قائم ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, داعش کے ساتھ. ان کے افغان طالبان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں, رینک اینڈ فائل میں انہوں نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جو پاکستان جو ہے وہ مسلسل اس کی مزاحمت کر رہا ہے اور جو ہے اس کو ناکام بنا رہا ہے. ہماری حکومت نے کہا, ہماری ریاست نے یہ کہا کہ آخری دہشت گرد تک ہم لڑیں گے جب تک کہ یہ پورے کا پورا پوری لعنت کا کلا کما نہیں کرتے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو گزشتہ برس ایک اور چیز ہوئی ہے
کہ دنیا نے پاکستان کو ہندوستان کے عدسے سے، افغانستان کے عدسے سے یا صرف چین کے عدسے سے دیکھنا ختم کر دیا. یعنی ایک قسم کا تعصبات تھے ان کی، جناب ایف پاک کریں یا اس کے بعد انڈو پاک کریں، یا رائٹ. پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات کیوں ہیں. تو ابھی جو ہے ہمارے تعلقات جو ہے اسٹینڈ الون اور براڈ بیسڈ ہیں باقی ممالک کے ساتھ، بشمول امریکہ. صحیح. تو یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو خاص طور سے آپ ثالثی کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے، اس کے اوپر ساری دنیا کا سوائے اسرائیل اور ہندوستان کے آپ کے اوپر اعتماد ہے. اعتماد ہے. صحیح. اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی سفارتی اور سیاسی تاریخ میں اس قسم کا اعلیٰ مقام پاکستان کو پہلے نصیب نہیں ہوا. صحیح ہے. پاکستان، جو میں افغانستان کا ذکر کر رہی تھی کہ وہاں سے سرزمین کو ان کی استعمال کر کے اور پاکستان کے اندر انریسٹ کرنا، آج فیلڈ مارشل نے بھی افغانستان سے وہی مطالبہ دوبارہ ری ایٹریٹ کیا کہ وہاں جو دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. افغانستان اور پاکستان کی ریلیشنز کو صحیح کرنے میں یا ریسیٹ کرنے میں چائنا کا جو کردار ہے، ایسے میں بھارت کا اس سرزمین کو استعمال کرنا اور پاکستان میں انریسٹ کرنا، ظاہر ہے they want to create that imbalance. How does China look at it, مسعود صاحب؟ چائنا بہت تشویش سے اس صورتحال کو دیکھتا ہے، لہٰذا ابھی یہ خبر جو ہے زیادہ عام نہیں ہو یا اس کو زیادہ پبلسٹی نہیں مل سکی، لیکن دوران جنگ یعنی ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران بھی گزشتہ ماہ چین نے ثالثی کی، اور اس میں جو ہے دونوں ممالک کے دفاتر خارجہ کے مندوبین کو بیجنگ بلایا اور وہاں مذاکرات ہوئے. بیجنگ بلایا یا چین میں بلایا. اسی طریقے سے استنبول بھی کوشش کر رہا ہے کہ استنبول میں بھی کوشش، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے اختلافات دور ہو جائے. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، پاکستان اور افغان اقوام ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں، ان کے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ افغان طالبان ہندوستان کا اور بہت سی باہر کی دوسری ایجنسیوں کا اعلی کار بن گیا ہے، تو اس لیے وہ ایک خاص حکمت عملی کی تحت پاکستان کو دہشت کا نشانہ بنا رہا ہے. لہٰذا اس میں جب ہم افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مجبور محض ہیں، وہ تو اب پھنس گئے ہیں ایک شکنجے میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. ایک ان کا مطلب ہے پرانا بغض اور دشمنی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے احسان کو بھلا دیا، وہ 1990s تھی یا دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی حفاظت کی، ان کو اپنی سرزمین دی، اور اس کے بعد جو ہے ساری دنیا میں جب 2021 میں افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو ساری دنیا میں ان کو تسلیم کروانے کے لیے وکالت کی. وہ سارے احسانات بھول کے وہ پاکستان کے دشمن کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں اور وہاں ان کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ صورتحال سخت قابل افسوس ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. کیونکہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں ہی اگر اس طرح سے پاکستان کے دشمنوں، مطلب ایسے لوگوں کے پاس ہوں گے کہ جو کہ پاکستان کا برا چاہتے ہیں، تو یقیناً پاکستان has to be cautious. That's what you said in the start also. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ممکنہ ڈیل ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نیگوسیشنز ان قریب ہونے کو ہیں اور اس مرتبہ جو ہوگا وہ ایک جامع ڈیل کی طرف جایا جائے گا جس میں تمام تر مسائل حل ہوں گے؟ ایران اب فائنلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی کافی فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے؟ دیکھیے، 4 بنیادی مسائل ہیں. ایک یہ کہ یہ آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے، امریکہ کا محاصرہ، بحری محاصرہ ختم ہونا چاہیے. جی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی جو ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل اختتام پذیر ہونی چاہیے، کوئی لچک کے ذریعے، پریگمیٹزم کے ذریعے کوئی لین دین کر کے ان کو جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کر دینا چاہیے. جو ایران کے خلاف جس قسم کی معاشی پابندیاں، معاشی اور فوجی پابندیاں، ان کو ختم کیا جائے اور اس کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو واپس کیا جائے. اور اس کے ساتھ بڑھ کے ایران جو ہے ایک اور مطالبہ یہ کر رہا ہے، یعنی یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نان اگریشن پیکٹ ہونا چاہیے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور یہ کوئی سلامتی کونسل اس سلسلے میں قرارداد پاس کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے اوپر وہ اپنی مینجمنٹ اور اپنا ساورن کنٹرول جاری رکھنا چاہتے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اور جو پراکسیمیٹی ٹاکس ہیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسائل مشکل ہیں. آگے
صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ ہمیں امید کرنی چاہیے، پاکستان کو بحیثیت ثالث یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ پورے کا پورا عمل کامیاب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایران کی جانب سے جو جواب دیا جانا تھا کیا وہ دے دیا گیا ہے؟ ویلکم بیک۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے پر۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں باقر سجاد صاحب، سینئر صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں فارن ریلیشنز پر۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ باقر پہلے تو آتے ہیں اس اگریمنٹ کے حوالے سے۔ فرائیڈے کو سیکرٹری روبیو نے یہ کہا تھا کہ ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ کیا اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے اور کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ جواب باقاعدہ دے دیا گیا ہے یا ایران ابھی اور غور و خوض کر رہا ہے بیفور اٹ گیوز اے فائنل آنسر؟ نادیہ، آج ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ ایران نے اپنا جواب پاکستان کے حوالے کر دیا ہے اور پاکستان نے اس کو آگے یونائیٹڈ اسٹیٹس کو ٹرانسمٹ کر دیا، جس کو اب امریکن سائٹ ریویو کر رہی ہے۔ اور اس جواب کے اگرچہ ہمارے پاس تفصیلات اس وقت نہیں ہیں، لیکن ایران نے جو اس میں جو آفیشیلی کہا ہے کہ ہم نے ان کو جنگ ختم کرنے کے لیے پروپوزلز دی ہیں، نیگوشیٹنگ پروپوزلز دی ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں ہارموز کے متعلق، فریم ورک کے متعلق ہیں، یا دوسرے نیوکلیئر ایشو کے اوپر جو کنٹروورسی ہے یا جو ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے جس پہ نیگوشیٹ کرنا ہے، وہ اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ جو سیز فائر ایگزسٹ کرتا ہے وہ فریجائل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی ایکسچینجز ہوتی رہیں، امریکن ویسلز کو بھی اٹیک کیا گیا، امریکہ نے ایرانین آئی لینڈز کو اٹیک کیا، اسی طرح لیبنان میں بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ کسی طرح سے اس سیز فائر کو پرماننٹ کرنا ہے، تو دیٹس گوئنگ ٹو بی دی پرائیورٹی۔ اب جو باقی چیزیں ہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے متعلق ہے، وہ اس کے بعد پھر ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایرانینز نے اس میں کیا اس طرح کا سجیسٹ کیا ہے جو ٹرمپ کو قابل قبول ہو۔ اس وقت ٹرمپ کے لیے اوپر ذرا پریشر اس لیے ہوگا کہ وہ 14 کو تقریباً جا رہا ہے چائنا جا رہا ہے، تو وہاں پر جاتے ہوئے اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں اس مسئلے کو ریزالو کر کے جاؤں۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے ایران کا سب سے بڑا اس پورے کانفلکٹ میں بیکر ہے۔ آج ہی ایران کے جو بیجنگ میں سفیر ہیں انہوں نے بڑا ایک فورسفل اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس طرح سے چائنا نے ہماری سپورٹ کی، یہ ہم یاد رکھیں گے کہ جو برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو لہٰذا امریکہ جب امریکی صدر جب چائنا جائیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مسئلے ریزالو ہوئیں گے۔ اور آپ کو جیسا ٹرمپ کی پرسنالٹی کی بھی عادت ہے، کا اندازہ ہے، ان کی جیسے عادت ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کہ مجھے ایک براڈر ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ مل جائے، ان میں وہ اسپیسیفکس ڈسکس کرنے کی نہ ان میں وہ ہے کہ اس میں ان کی پرسنالٹی میں وہ چیز ہے کہ جی میں اسپیسیفکس میں یا ڈیٹیل میں جائیں۔ اچھا اوکے، لیکن باقر جہاں تک جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کی طرف ایران جانا چاہتا ہے اور اسی کے متعلق پروپوزل دیا گیا ہے۔ انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ایران کی جانب سے جو خبریں بھی آ رہی تھیں وہ یہی تھا کہ دے وڈ لائک اے فیز وائز نیگوسیشن، لائک پہلے ہرموز پر بات ہو جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے آف شٹنگ آف ہرموز اور اس کے کاؤنٹر میں جو یو ایس نیول بلاکڈ ہے یہ لفٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو باقی مسائل ہیں ایران کے وہ حل ہوں، اور آخر میں پھر نیوکلیئر کی طرف بڑھا جائے اور اس پر بھی بات چیت ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب جواب دیا گیا ہے اور پاکستان نے واشنگٹن بھی یہ جواب پہنچا دیا ہے، اس میں یہ تمام تر ایشوز ہیں یا بات ابھی صرف اور صرف اس ہارموز کی ہوگی؟ اس کو پرماننٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج کی اگرچہ ایرانی جو آفیشلز نے اس کو ڈائریکٹلی لنک نہیں کیا، لیکن ہم ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے یہ جو انہوں نے اپنی پوزیشن شیئر کی ہے پاکستان کے ساتھ، اس سے پہلے جو ان کے خاتم الانبیاء جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں جو پوری جنگ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جو کمانڈر ہیں عبداللہی، جنرل عبداللہی، وہ ان کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان سے ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروپوزل آ رہی ہے اٹس کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا سپریم کمانڈر اور سپریم لیڈر آف ایران، کیونکہ وہ ایران کی فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی مجھے اب چینج لگی
ہے کہ پہلے جو تھی وہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی تھی, پوزیشن ان کو کنوے ہو رہی تھیں, پھر بعد میں واپس آتی تھیں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے مضروب تھے, زخمی تھے. لیکن اب جو ہے آج ان کی جو ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے جو جنرل ہیں, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے پاکستان کو اپنا جواب بھیج دیا. تو مجھے ایک انڈائریکٹ لنک نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنسلٹیشن اور ان کی بلیسنگز کے ساتھ یہ جواب دیا گیا. اچھا, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ سیز فائر تو ظاہر ہے کہ فریجائل ہے, اور آپ نے گزشتہ روز کے جو 2-3 روز قبل جو آئی وڈ سے اسکرمشز ہوئی اس کا بھی ذکر کیا, لیکن آج یو اے ای کی ڈیفنس منسٹری نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ انہوں نے 2 UAVs جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے اس کو انہوں نے ایک طرح سے فوائل کیا ہے, جبکہ ایران کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. پھر کویت کے جو الجزیرہ نے بریک کیا اور انہوں نے کہا کہ کویت کی ایئر اسپیس کے اندر بھی ڈرونز کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے. اب یہ جو معاملات ہیں باقر, آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل میں یہ اسپوائلرز جو ہیں اسپوائلرز کے طور پر ان کو دیکھا جائے گا, اور جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں جو ہارڈ لائنرز موجود ہیں وہ بھی اسپوائلرز کی طرح ہی ایکٹ کر رہے ہیں. دے probably don't want a deal right now, اور ڈیل جس کے اندر ایران ہی کی ون ون سچویشن ہو. نہیں نادیہ, اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک تو جس سے کہتا ہے ڈسکرپشن ہے, ویسٹرن ڈسکرپشن ہے کہ جی ہارڈ لائنرز ہیں, تو کیا آپ دوسری سائڈ پر نہیں دیکھتے کہ اسرائیل مسلسل امریکہ پہ دباؤ ڈالے ہوئے کہ وہ جنگ جاری رکھے اور جو گول ہے وہ اکمپلش کرے رجیم چینج کا, یا ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو بالکل ہی ڈسٹروائے کرے تاکہ وہ ایک ویکنڈ پوزیشن کے ساتھ آ کر بات چیت کے ٹیبل پہ بیٹھے. تو اسی طرح سے ایران کے اندر بھی ہارڈ لائنرز ہیں, لیکن اوور آل ایک کنسنسس ایران کے اندر موجود ہے. جو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ پوزیشن میں جو گیپ ہے, اب اس کو جو اگر آپ چاہے اس طرح سے دیکھیں یا آپ کوئی جس طرح کی ڈسکرپشن لے آئیں کہ جی وہ گیپ اس لیے نہیں فل ہو رہا ہے, آپ ایران پہ بلیم ڈال دیں کہ وہاں پر چونکہ 2 مختلف گروپس ہیں اور وہ وہاں کو ایسرٹ نہیں کر رہا. آج تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان کے سپریم لیڈرز کی ملاقات کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور اس سے پہلے سپریم لیڈر کی پچھلے دنوں پریزیڈنٹ پزیشکیان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو لہٰذا ہی از ناؤ فلی ایکٹیو, اور CNN نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ سارے ان معاملات کو اب سے خود دیکھ رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں وہ چیزیں جو کہ آ رہی تھیں کہ جی وہاں گروپس بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈیل نہیں ہو سکتی, تو سینٹرل لیڈرشپ از ناؤ asserting itself in Tehran. اچھا, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. تو باقر یہ مجھے بتائیے گا کہ وائل ہارموز آف کورس از اگر ارجنٹ امپورٹنٹ نہیں تو ارجنٹ ضرور ہے اس وقت کہ اس کا مسئلہ حل ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تصفیہ طلب مسائل ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, لیکن جو میزائل کے حوالے سے ہے آپ کو لگتا ہے دیٹ آلسو کین بی اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دیز نیگوسیشنز, اس لیے کیونکہ خلیجی ممالک, امریکہ کو تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑا, لیکن خلیجی ممالک کو جو اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے یا جو میزائل کیپیبلٹی ہے ایران کی, اس سے ان کو نقصان ضرور پہنچے, اور یقیناً یہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی کنٹرول ہونا چاہیے. خلیجی ممالک اپنا امریکہ پہ پریشر ضرور ڈال رہے ہوں گے اپنے جو پرائیویٹ کمیونیکیشنز میں, لیکن جو اس وقت براڈلی جو ایشوز اس وقت آڑے آئے ہوئے ہیں اس کے نیگوسیشنز کے, وہ 2 ہے, اسٹریٹ آف ہارموز اور نیوکلیئر فائل. اب اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کیا ڈیل بنتی ہے وہ ایران ارن تو کرے گا اس سے پیسے, لیکن اس کا ایک اور گول بھی ہے کہ جو سینکشنز ریجیم ورلڈ وائڈ ہے, صرف US کی سینکشنز نہیں ہے, یورپینز نے بھی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور دیگر ممالک کی بھی سینکشنز ہیں جو انڈیویجول بائلیٹرل سینکشنز آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ان کو بھی کریک کرنا چاہتا ہے کہ جی ایک وہ پریسیڈنٹ بن جائے. اور دوسری طرف جو ہے نیوکلیئر فائل کے اوپر ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہ رہا کہ جس سے لگے کہ یہ اوباما کے JCPOA سے جیسی ہی ہے یا اس سے کم تر ہے. ہی وانٹ سم تھنگ یونیک, سم تھنگ بیٹر. اب ایران کا جو فریم ورک ہے وہ بھی کٹ آؤٹ ہے کہ جی ہم نے نیوکلیئر انریچمنٹ کو نہیں چھوڑنا, چاہے آپ بھلے سے 0.5%, فار سیک آف سیئنگ کہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ رائٹ ریزرو کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میزائل کے اوپر وہ نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, کہتے ہیں کہ وی آر آلریڈی ان اسٹیٹ آف وار,
تو ہم اس کی وجہ سے ہم ابھی فی الحال میزائلز کے اوپر بات نہیں کریں گے. اوکے سو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ جو براڈر جو جواب ہے اس براڈر اگریمنٹ کے لیے یا براڈر ڈیل کے لیے اس میں امریکہ جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے. لیکن ایک بات جو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کی، باقر آپ کنفرم کیجئے گا کیونکہ آپ نے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی، باقر غالباف صاحب نے یہ کہا تھا کچھ روز قبل ہی کہا تھا انہوں نے کہ امریکہ اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آئل ویل سپل کر جائیں گے 30 ڈیز کے اندر. ایسا نہیں ہے، وی کین ہولڈ اپ ٹو 3 months. That's what he said. لیکن نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا کہ سیٹلائٹ امیجز نے خارگ آئلینڈ کے قریب جو ہے وہ آئل نظر آیا ہے. البتہ یہ وہ کنفرم نہیں کر سکے تھے کہ whether it is from the oil wells or not. نہیں، اصل میں اس کے اوپر کافی زیادہ اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ ایران کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سٹور کر سکے اور اس بلاکیٹ کو سسٹین کر سکے. اٹس ڈیبیٹیبل. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے 3 دن کا بھی کہا تھا، 3 دن میں پائپ لائن پٹنا شروع ہو جائیں گی، پھر 13 دن پہ آئے. تو جو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہ ایران کین سسٹین دس فار نیکسٹ 3 months. اچھا، اب یہ دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہے کہ ہم کون جو ہے زیادہ اکنامک پریشر ڈال سکتا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ ہم نے اس کو بلاکیٹ کر کے انہوں نے ایران کی اسٹرینگولیشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اس کا اپنا خیال ہے کہ ہم گلوبل اکانومی کو ہرٹ کر کے ٹرمپ کو پریشرائز کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گیس پرائسز امریکہ میں بڑھ رہی ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ کافی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بلاکیٹ ختم ہو جلد از جلد، کیونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو یہ دونوں یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جس سے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ویل بلنک فرسٹ. سو بوتھ آر سفرنگ بٹ they are waiting for the other side to blink first. اوکے، اور جیسے سی آئی اے نے جو یہ بھی کہا کہ جو میزائل کیپیبلٹی ہے ایران کی وہ ابھی تک موجود بھی ہے اور شاید کافی زیادہ تعداد میں میزائلز کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ جو کیلکولس تھا ایران کے اوپر حملے سے پہلے وہ سب کچھ الٹا ثابت ہو رہا ہے امریکہ کے لیے؟ جی، امریکہ کی اس کے اوپر پلاننگ نہیں تھی، کوئی اسٹریٹجک ڈیزائن نہیں تھا وار کا. صرف یہ تھا کہ نیتن یاہو نے ان کو پش کیا، اور چونکہ ٹرمپ ابلائج تھے نیتن یاہو کو، وہ ان کو اپنے ملک کو جنگ میں گھسیٹ کے لے گئے. ان کی صرف ایک جو تھا ان کے لیے سیف گارڈ یہ تھا کہ چونکہ ہم بہت دور ہے لہذا ہمارے ملک کو کوئی یہ چیز ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے وہ اس کے اندر جنگ کے اندر چلے گئے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صرف یہی نہیں کہ اب آ رہا ہے کہ ان کی 70 یا 75% میونیشنز ابھی تک وہ اویلیبل ہے، مطلب فار یوز، اور ان کے میزائل لانچرز بھی بچے ہوئے ہیں. ان کی کیپیسٹی اتنی ڈیگریڈ نہیں ہوئی جتنی پہلے سوچا جا رہا تھا. تو دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی جو فیسلٹیز کے ڈیمیج کی اسیسمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ آ رہی ہیں. اب جو ریسنٹ امیجری ابھی سامنے آئی ہے، تو ایک اسیسمنٹ جو ایران کے بارے میں تھی وہ بالکل غلط تھی. آپ یہ تو ملٹری کیپیبلٹی کی ہو گئی، اور جو انیشیل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھے کہ جی ان کا خیال تھا کہ ان کے جب سینٹرل لیڈر یا سپریم لیڈر کو ان کو شہید کر دیا جائے گا تو ایران کا سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو یہ ٹوٹل فیلئر آف جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کے بھی آپ پہ کہے یا اسرائیل کے بھی آپ پہ کہے یا ان کے جو گلف الائز ہیں، سب کا یہ اسسمنٹ غلط ثابت ہوا ہے. بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد اسی آبنائے ہرموز کی بندش کے بعد جو کچھ پاکستان میں تیل کی قیمتوں کے ساتھ ہوا اور پھر اس پر جس قسم کے ٹیکس لاگو کیے گئے اس پر بات کریں گے خلیق کیانی سے. ویلکم بیک. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے یقیناً عوام کی کمر توڑ دی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں خلیق کیانی صاحب، سینئر صحافی ہیں ڈان کے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. خلیق کیانی صاحب، گزشتہ روز علی پرویز ملک صاحب نے فائنانس منسٹر کے ہمراہ جو رات گئے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے کئی توجیحات پیش کی ہیں اور اس سے قبل بھی وہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. جب یہ لاسٹ انکریز ہوا تھا، یہ نہیں بلکہ اس سے قبل جو یعنی سیکنڈ لاسٹ انکریز تھا، اس پر جو انہوں نے کہا تھا، میں چاہوں گی پہلے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بھی اور آپ بھی سن لیجئے تاکہ پھر اس پر ہم بات کر سکیں.
पेट्रोल पे इस वक्त फी लीटर कितनी लेवी हुकूमत ले रही है और कहां तक आप इसको मरहलावार लेकर जा रहे हैं? आपसे नादिया तीसरी दफा कह रहा हूँ कि 80 रुपए आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगानी है। अब आपने डीजल के ऊपर उसको 0 किया हुआ है और जो पेट्रोल के ऊपर आपने लगाई हुई है वो पहले 80 रुपए थी और अब आपने इसको अंदर 26 रुपए का इजाफा किया। अगर तौजी ये है खलीक कियानी साहब कि मरहला वार बढ़ाई जा रही है और IMF के साथ अगर ये है कि मजमूई तौर पर यानी डीजल प्लस पेट्रोल मिला के दे कैन टेक अप टू 160 रुपीज़ ए लीटर, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि डीजल पे उसकी लेवी बढ़ा दें, पेट्रोल पे उसकी बढ़ा दें। 80 से ऊपर कैसे तजावज़ कर रहे हैं? पेट्रोल तो अब 80 से भी ऊपर चला गया ना। जी, पेट्रोल के ऊपर तो अब तकरीबन 118 रुपये लगभग पेट्रोलियम लेवी है और उसके ऊपर 2.5 रुपये वो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी है तकरीबन 23 या 24 रुपये जो पेट्रोल के ऊपर है। उनकी बात ठीक है, उन्होंने जो कहा कि 80 रुपये दोनों के ऊपर, यानी दोनों को मिला के 160 रुपये हमने लेना है। तो जब वो बात कर रहे थे तो वो उस वक्त वो ठीक कह रहे थे कि वो तकरीबन 0 थी पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर। तो गवर्नमेंट का एक व्यू है कि जी अगर हम डीजल के ऊपर प्राइस अपना पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज़्यादा है और मैं इससे एग्री करता हूँ कि अगर डीजल के ऊपर एक 80 रुपये हो जाए और इसी तरह पेट्रोल के ऊपर नीचे हो जाए तो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है डीजल का रेट ज़्यादा होने से वो डेफिनेटली है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सारी फ्रेट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के जितने फेयर और वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारे डीजल के ऊपर मूव करते हैं। पेट्रोल आपकी और मेरी जेब के ऊपर, बल्कि हर जो इंडिविजुअल जो गाड़ी चलाता है उसकी जेब के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वो जो जिसको मैं कहना चाहिए कि मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है ये वो क्लास है जिसको जब टैक्स बढ़ाने हो तो भी इसी के ऊपर लगाते हैं। अगर पेट्रोल अपना गैस और बिजली के रेट बढ़ाने हो तो वो भी इसी के ऊपर बढ़ाते हैं। और अगर जो स्लैब्स जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं या जो उसके जो रेट अगर सारे निकालने हों तो वो भी यही एक कैटेगरी है जो मिडिल क्लास की। यही वजह है कि हमारी जो मिडिल क्लास है वो स्क्वीज़ होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि लास्ट नंबर जो आपको याद होंगे जो वर्ल्ड बैंक ने दिए थे पावर्टी के, वो 50% से नीचे के। तो अब मेरा ख्याल है इन सारे इम्पैक्ट की वजह से अगर कोई मुझे ये कहे कि 70% लोग जो हैं पावर्टी लाइन से नीचे या उसके मार्जिन्स के ऊपर हैं तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगी, क्योंकि लोगों के रियल इनकम्स जो है वो बिल्कुल स्क्वीज हो चुकी हैं। उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा खलीक कियानी साहब, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आप भी इस बात पर यकीन करते हैं कि डीजल पे जब बढ़ती है यानी लेवी अगर 1 रुपया भी बढ़ाई जाए तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी बिकॉज चीज़ों की तरसील के अंदर और उनकी कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन सर कहीं ये डेटा है हाउ मेनी पेट्रोल कंज्यूमर्स जो हैं वो भुगत रहे हैं वर्सेस कितनी डीजल की कंजम्पशन है या जिसके ज़रिए ये सब फ्रेट है, हमारी ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर चलती हैं। जब कंपेयर करें तो फिर एनी गिवन टाइम इन डे आप समझते हैं कि पेट्रोल पर बढ़ाना जस्टिफाइड होगा? नहीं, मैं उसको जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, ना कर पाऊँगा, इसलिए कि उसके ऊपर 80 रुपये का अगर रेट है तो वो 80 ही होना चाहिए, बल्कि उससे कम होना चाहिए। ये तो हमने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू का वो सोर्स बनाया हुआ है कि हम जो टैक्सेस हैं जब वो नहीं रिकवर कर पाते तो हमने ये आउट ऑफ डिविजिबल पूल एक डायरेक्ट लेवी लगाई हुई है जो सूबों के साथ शेयर ना हो। तो उसकी वजह से ये एक आइटम जो है वो आउटसाइड यानी वो जो डिविजिबल पूल एक नया टैक्स लगाया हुआ है जो टोटली फेडरल गवर्नमेंट का उसमें आता है। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होंगे कि वो गाड़ियाँ चलाने वाले कंज्यूमर कितने हैं, मोटरसाइकिल वाले कितने हैं। मोटरसाइकिल वालों तो खैर पिछले दिनों में कोई 12 लाख या समथिंग लाइक दैट इस तरह के नंबर कोट होते रहे। ये नंबर यानी जो कार या सुजुकी और इस तरह की चीज़ें चलाने वाले इंडिविजुअल जो ड्राइवर्स हैं उनका नंबर तो नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो डीजल का इम्पैक्ट है वो अक्रॉस दी बोर्ड है, वो उससे कोई चीज़ नहीं बच पाती, खा वो सब्जियां हों या वो फ्रूट हों या वो खाने पीने की दूसरी चीज़ें हों, गंदम हो, तेल इटसेल्फ हो, तो उस सारे के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। सही। तो सर वेयर विल द बक स्टॉप? हैज द बक स्टॉप्ड एट 100 एंड व्हाटएवर लेवी नाउ? क्योंकि अब 160 तो हो गई ना मजमूई तौर पर मिलाकर, यानी पेट्रोल पे जितनी अब बढ़ानी थी बढ़ के इससे ऊपर नहीं होगी या जब दिल चाहेगा हुकूमत बढ़ा सकती है? ये जो आपने आखिरी बात की कि जब दिल करेगा तब बढ़ा देंगे, और उसकी वजह ये है
کہ میں آپ کے ساتھ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ تھا 11 مہینے کا، وہ ہم نے 10 مہینے میں اچیو کر لیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اوور کلیکشن پیٹرولیم لیوی میں وہ ہاتھ ڈیزل کے اوپر کم کر کے تھی یا پیٹرول کے اوپر بڑھا کے تھی یا اس کی کنزمپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے تھی، وہ 11 مہینے کا ٹارگٹ ہم نے 10 مہینے میں اچیو کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1468 بلین کا جو ٹارگٹ تھا ہمارا پورے سال کا پیٹرولیم لیوی کے اوپر، اس سے ہم کم از کم 100 ارب روپیہ فالتو کلیکٹ کریں گے۔ اور اس اضافی کلیکشن کے درمیان میں ایک جگہ یہ بات ہوئی تھی جب یہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی پرائس ایڈجسٹمنٹ کی، تو ایک وقت کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی وہ جو اوور کلیکشن ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، تو ایک دوسرے کو انہوں نے ہش اپ کیا کہ جی اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جو ایک تو جو ایف پی آر کا ٹارگٹ ہے وہ شارٹ فال کے اوپر چل رہا ہے اور اچھا خاصا میسو شارٹ فال کے اوپر چل رہا ہے، دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی کٹ کر رہے ہیں، تو درمیان میں سے یہ وہ والا آئٹم ہے 100 بلین یا 100+ بلین، اگر 150 بلین بھی ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ اور یہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سے ظاہر ہے، جیسے آپ نے کہا دس از آؤٹ سائڈ دا ڈویزبل پول جو انہوں نے جمع کیا ہے۔ جی 100% فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کلیکشن ہے، یہ کہیں کسی اور کے ساتھ بالکل شیئر نہیں ہوتی۔ تو خلیق کیانی صاحب، جب آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے، علی پرویز ملک صاحب بھی سمجھا کر گئے، فائنانس منسٹر بھی سمجھاتے ہیں، پوری حکومت سمجھاتی رہتی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم پر اور ڈیزل پر لیوی بھی لینی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیول کی جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بر وقت کرنی ہے، لائک ڈونٹ ہولڈ اپ ٹو اٹ، بجلی کی ہو اسی طرح سے بجلی کے اوپر بھی سبسڈی نہیں دینی، یہ سارے کام تو حکومت کر لیتی ہے، لیکن جو آئی ایم ایف دیگر کام کہتا ہے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے فرام ڈفرنٹ ایسپیکٹ لائک دا ریئل اسٹیٹ، لائک دا ریٹیلرز، وہاں پر تو وہ سٹیپ نہیں لیتے، تو پھر لوگ واقعی اب آئی ایم ایف کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کیا مل گئے ہیں حکومت کے ساتھ، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جی، آئی ایم ایف کا تو ایک اوور آرمنگ ٹائپ کا وہ ایک ہوتا ہے نا ٹارگٹ کہ جی آپ کا پیٹرولیم اپنا جو پرائمری بیلنس ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، اور آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ظاہر ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کے کلیکشن کے ٹارگٹ کے اوپر ہوتی ہے، تو جو بھی ایف بی آر کی کلیکشن شارٹ فال ہوگی وہ کہیں نہ کہیں سے پورے کرتے ہیں، اور یہ چونکہ مڈل کلاس جو اب یہ سب سے آسان کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ سے پہلے ساری جو نیریٹو فائنانس منسٹری اور فائنانس منسٹر اور یہ سارے بنا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم پچھلے 20-22-25 سال سے ریٹیلرز کے اوپر جو ان کا ڈیو شیئر آف ریونیو ہے وہ ان سے کلیکٹ نہیں کر پائے، اور اس دفعہ ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہوگا۔ تو آپ کا جو اگلا پروگرام ہو کسی وقت وہ اگر وہ آئیں تو ان میں سے کسی سے پوچھیے گا کہ جو سوائے ود ہولڈنگ ٹیکس کے یعنی وہ جو جی ایس ٹی لوگوں کے سے کلیکٹ کر کے انہوں نے آگے جمع کرایا، اس کے علاوہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن ریٹیلرز کی یا پی او ایس کا سسٹم جو ہے وہ کہاں تک ایکسپینڈ ہوا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا ہے، اسی وجہ سے جو سب سے بڑا شارٹ فال ہے وہ وہی ایک سیکٹر ہے جہاں سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ والی سائڈ ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، تو 683 ارب جو ہے نا وہ شارٹ فال وہ انہی ایریاز میں سے ہو رہا ہے جس کے اوپر پچھلے سال بجٹ سے پہلے سارا فوکس تھا کہ ہم ان ساروں کے اوپر کام کریں گے اور ان سے ریکور کریں گے۔ کچھ ڈیٹیگیشن سے ریکور ہوا، لیکن جو باقی جو ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے والا سائڈ تھی اس کے اوپر وہ نتائج سامنے نہیں آئے، اور خاص کر یہ والا جس سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں ریٹیل کی، اور کسی حد تک ود ہولڈنگ اپنا جو ہول سیلر والا سیکٹر ہے اس سے تو کوئی ریکوری جو ان کا شیئر ہے اکانومی میں اس کے حساب سے تو وہ یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، زیرو سمجھے۔ سر آج کل یہ کل کی پریس کانفرنس میں بھی ایسا لگا، لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن بڑی اس کے حوالے سے تھی کہ سارا ملبہ جو ہے وہ فائنانس منسٹر پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میننگ کہ دیٹ یو نو کہ وہ جو شارٹ فال ہے ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا اس کی وجہ سے پھر اب پی ڈی ایل جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو اتنا اسکاٹ فری رکھا ہوا ہے؟ میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ اس کو کیوں اسکاٹ فری رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو پی ایم ایل این کا جو ووٹ بیس ہے، مین کنسٹیچوئنسی پی ایم ایل این کی وہ ٹریڈر کمیونٹی ہے، اور اس کے اوپر وہ جب بھی کوئی بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سارے متعلقہ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ پالیٹکس شروع ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے دوسرا سوال کہ جی اورنگزیب صاحب کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ صرف اورنگزیب صاحب کے اوپر پریشر نہیں، پی ایم ایل نون کے اندر سے جو لوگ ہیں اور جو خاص کر جو پرانے نون لیگی ہیں جن کا تعلق لاہور یا اس کے ارد و گرد سے کے نمائندوں سے تعلق ہے،
उन सारों का फोकस है ही दो आदमियों के ऊपर, एक औरंगजेब साहब के ऊपर और एक जो लगारी साहब हैं पावर मिनिस्टर के, इन दोनों के ऊपर उनका बड़ा फोकस है। और उनको मेरा ख्याल ये अभी तक अज़म नहीं होता कि जी कोई थोड़ा सा आउटसाइडर जो है वो उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो ऑपरेट कर सकता है, और बेसिकली उसी की वजह सारा क्रिटिसिज्म उस साइड के ऊपर आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जी औरंगजेब साहब ने जो पिछले बजट से पहले वादे किए थे कि जी हम फलां सेक्टर से सारी रिकवरीज करेंगे, उस साइड के ऊपर या तो उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली जो अपनी उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, जो सरकारी साइड थी वहाँ से, या उसके को मतलब इससे मिलते जुलते कोई वजूहत है। बहरहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो उनके वादे थे और वो जो रिकवरीज थी वो नहीं हो पाई। बस ये देखना है कि औरंगजेब साहब कब मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह ये बताते हैं कि उनको भी मना कर दिया गया था कि रिटेलर्स और होलसेलर्स से ज़्यादा टैक्स लेना या उस पर बात नहीं करनी है। ये वक्त भी हम देखेंगे अगर इसको सही नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये नज़र आता है, ये बेरहमी नज़र आती है कि आवाम की जेबों पर आराम से टैक्सेस का मलबा गिरा दिया जाता है, लेकिन जहाँ से इस बेस को बढ़ाना है वहाँ पर खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं लिए जाते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए। खलीक कियानी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफ़िज़।